वाला है तो देयर बी ट्रांसलेशन, एनी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसलेशन? किस कॉर्नर में होगी? अनाउंस कर दो. Inshallah, brother, if you can go on the corner on this side, inshallah, there will be a translation in English, inshallah. बाकी जितना क्लोज बैठेंगे करीब करीब इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इसलिए कि जब वायर कनेक्टेड हो ना तो करंट उसमें ट्रांसफ़र करता है. वायर कटी हो तो करंट ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा. तो मुसलमानों की आज वायरें कटी हुई हैं. जैसे इंसान को किसी को नज़ला लगाओ ना तो वो स्नीज करके दूसरे को भी लगा देगा. उसके लिए स्पीच नहीं करनी पड़ेगी नज़ले की. तो किसी को यौन कोई जमाई ले रहा हो, यौनिंग कर रहा हो, तो दूर से देख के दूसरे को भी यौनिंग लग जाती है. इसलिए जितना करीब बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला इतना फ़ायदा होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, ये देखें बार बार क्यों जमा करते हैं और बार बार एक बात क्यों सुनाते हैं ना. हमें बाज़ दफ़ा मैं हरम में नमाज़ पढ़ रहा था तो एक नौजवान मेरे पास आया तो मुझसे आके कहता है, सईद भाई आप तबलीग वाले एक ही बात सुनाते हैं क्यों? तो मैंने उससे कहा तुम बताओ तुम्हें हरम का कारी कौन सा अच्छा लगता है? कहता है शेख सुदैस बहुत अच्छे लगते. मैं कहा शेख सुदैस मगरिब में फिर सूरह फातिहा सुनाएंगे, इनको कहना कुछ और सुना दें, नात सुना दें जुनेद जमशेद की. तो हम रोज़ाना सूरह फातिहा सुनते हैं. ये क्यों हर नमाज में सूरह फातिहा, क्यों हर रुकू में वही तस्बीह, सजदे वही तस्बीह? इंसान मट्टी का बना है, मट्टी को रोज़ाना ही पानी डालना पड़ता है. रोज़ाना पानी डालना पड़ता है, वो मट्टी की ज़रूरत है. हम मट्टी के बने, रोज़ाना पानी डालो, एक ही पानी डालो, बार बार डालो. रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ो. जो रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ेगा सुबह सारे कामों में अल्लाह इसकी मदद करेंगे. जो रोज़ाना सूरह मुल्क पढ़ेगा इस पे कब्र का अजाब नहीं होगा. रोज़ाना रोज़ाना रोज़ाना. आज मसला ये देखो, अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इतना अल्लाह से कनेक्टेड थे कि 24 घंटे आपका कनेक्शन सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह से कटता था जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे. वहाँ क़ज़ाए हाजत करके क्या पढ़ते थे? ग़ुफ़रानक, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे. क्यों, कोई गुनाह थोड़ी किया है, मैं तो अपनी ज़रूरत पूरी की. या अल्लाह ये जो मैंने क़ज़ाए हाजत के वक्त में तेरे ज़िक्र नहीं कर सका इसके लिए मुझे माफ़ कर दे. आप सोते में भी कनेक्टेड रहते थे, आपका वज़ू नहीं टूटता था. आपको भी अल्लाह कुरान में कह रहा है, सूरह कहफ की आयत है, ऐ मेरे नबी आप भी अपने आप को ऐसे मोहल्लों में बैठने का पाबंद बना लें जहाँ लोग सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं. अल्लाह के नबी को भी सुबह शाम बैठने का हुक्म. तो हमें ये सारा हुक्म हमारे लिए, और हमें फरमाया नबी की इत्तबा कर. तो आज हम सुबह शाम कहाँ होते हैं? सुबह बिस्तरों में होते हैं और शाम को कारोबार में या दुकानों में होते हैं. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम थोड़ी देर फजर के बाद, थोड़ी देर असर के बाद अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह सारी टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी अल्लाह जिम्मेदारी ले लेगा. 2 दफ़ा कहा बस मुझे वक्त दो, फजर के बाद असर के बाद थोड़ी देर मेरा जिक्र कर लो, मैं सारे टाइम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ. आज मुसलमान देखो टाइम मैनेजमेंट उसकी कितनी आउट हुई है, कितना फंसा हुआ है दुनिया में. मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, देखें ये एक निज़ाम है अल्लाह का, इस निज़ाम को समझने की ज़रूरत है. एक देहाती आदमी किसी शहरी आदमी के घर गया तो शहरी आदमी के घर में 2 पोर्शन थे. एक पर्दा लगा था, पीछे उसकी फैमिली थी, और यहाँ सामने ड्राइंग रूम था जहाँ लोग बैठते थे मेहमान. तो जब देहाती आदमी शहरी आदमी के पास गया तो शहरी आदमी ने उससे पूछा कुछ खाएगा? देहाती था, हाँ, कहा भूख लगी खिला दो. उसने कहा पहले फ्रूट खाते हैं फिर मेन कोर्स आएगा. फ्रूट उसने ऑर्डर दिया, आवाज़ दी भाई फ्रूट भिजवा दो. तो पर्दे के नीचे से हाथ आए, फ्रूट आ गया, फ्रूट खा लिया उसने. थोड़ी देर बाद उसने कहा भाई खाना भिजवा दो. तो पर्दे के नीचे से हाथ आए, खाना भी आ गया. फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कावा ले आओ. पर्दे के नीचे से आया, कावा भी आ गया. तो शहरी आदमी ने कहा देहाती से कि और कुछ? उनका ऐसा एक पर्दा मुझे भी दिलवा दो. तो पेंडू जो है पर्दा लेके चले, उनका ले लो. उसने अपने पिंड में जाके पर्दा लगा दिया. कहा पेंडुओं तुम्हें अपनी करामत दिखाऊं. और पर्दा लगा के 500 आदमी बुला लिए. अब पर्दे को ऑर्डर दिया, लाओ का वो फ्रूट लाओ, कोई फ्रूट नहीं आया. उनका खाना खिलाओ, कोई खाना नहीं आया. उनका अल्लाह के वास्ते जलील ना कराओ, कावा ही पिला दो, कावा भी नहीं आया. सारे गैबी निज़ाम चल रहा है जिसको आज मुसलमान देख नहीं पा रहे. अभी हमारे दोस्त वक़ार यूनस हमारे एक साथी से कह रहे थे यार कि सईद भाई खूब दुनिया के मजे ले रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, इनका पता नहीं क्या निज़ाम चल रहा है. और ये जो निज़ाम जो आज दुनिया फंसी है, मैं उसमें फंस के 20 साल गर्क होके आ रहा हूँ उस निज़ाम में. एक आदमी ने 14वीं चांद का शेडो पानी में देखा, फुल मून उसका शेडो पानी में देखा, और पानी में डुबकी मार दी. और कहा चांद यहाँ है, बेवकूफ़ पता नहीं कहाँ चांद पे जा रहे हैं, चांद तो पानी में.
میں نے بھی 1989 میں ڈبکی ماری پانی میں کہ مجھے چاند مل جائے، اور میں نے 17-18 سال اس میں تیرا ہے، کبھی ادھر بھاگا کبھی ادھر بھاگا، لیکن مجھے چاند نہیں ملا۔ کسی نے 17-18 سال بعد 2001 میں اوپر سے تھپڑ مارا، احمق چاند اوپر ہے، تو شیڈو میں پھر رہا ہے۔ آج ہم سب شیڈو میں پھر رہے ہیں۔ میں نے چند لوگوں سے پوچھا، غریب لوگوں سے، کہ تم سب سے زیادہ کھانا، سب سے زیادہ فروٹ، سب سے زیادہ تمہارا پیٹ کس وقت بھرتا ہے؟ مطلب ہے کھانا بھی مل رہا ہے، فروٹ بھی مل رہا ہے، اور مزے کی زندگی کا رمضان میں۔ رمضان میں غریب آدمی فروٹ کھاتا ہے، غریب آدمی بہترین کھانا کھاتا ہے، جو عام رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے نہیں ملتا۔ سعودی عرب میں جاتے ہیں، غریب آدمی کہتا ہے یار پیٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تو 11 مہینے غریب آدمی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان میں کوئی نہیں، سب کھا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اپنی نفسی خواہش، جو حلال چیزیں وہ بھی چھوڑو، حلال چیزیں بھی چھوڑو، تم 10 12 13 14 15 گھنٹے میرا حکم مانو، پھر میں تمہیں روزی دوں گا، دیکھو کیسی دوں گا۔ تم 14 15 گھنٹے میری تو مان کے دیکھو، میں تمہیں بہترین کھانا کھلاؤں گا، بہترین فروٹ کھلاؤں گا، پوری دنیا کا کھانا کھلاؤں گا، تم 15 گھنٹے میری مان کے چلو، پھر میں تمہاری مان کے چلوں۔ آج میرے پیاروں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا، پیٹوں گا، اور تمہیں سارا بریانی، نہاری، رسگلے، گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے، اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا، اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی، آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پیاروں ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا۔ ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں، ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں۔ میرے پیاروں ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی ہے۔ آپ خود جج کریں، آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000، ایک آدمی نے ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جیسے سارا سال حج ہو رہا ہے، اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ۔ مسجد نبی 24 گھنٹے کھولنی پڑی، اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ، پہلے بند کر دیتے 10 بجے۔ آج طواف بھی بڑھ گیا ہے، حج بھی بڑھ گیا ہے، اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے، مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں، بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں، بچے اور تنگ کر رہے ہیں، سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا، ہندوستان پاکستان، بھئی گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے، اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں، بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں، اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے۔ حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں، حالات تو اندر کے حال کا نام ہے۔ آج تو اندر برا حال ہے، ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے، کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا، یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا۔ بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں، جیلیں ہماری بھر گئی ہیں، پاگل خانے ہمارے بھر گئے ہیں، ہسپتال ہمارے اوور لوڈیڈ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا، یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے، اس کو ہر جگہ ماریں گے، گھر میں بھی ماریں گے، باہر ملکوں میں بھی ماریں گے۔ ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، تم مرنے کی محنت کرو، میں تمہیں حیات دوں گا، اور اس حیات کا نام اللہ نے حیات طیبہ رکھا ہے۔ میں تمہیں دنیا میں جنت کی زندگی برساؤں گا، لیکن تم مرنے کی تیاری کرو۔ آج سارا دن 24 گھنٹے سچ اپنے دل سے پوچھیں، ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ صرف اپنے سے پوچھ لیں۔ میں نے تو میرے پیاروں جینے کی تیاری کرنے والوں میں پوری دنیا پھر لیے، ایک آدمی کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھا کسی فیلڈ کا۔ مجھے ایک آدمی ملتا میں کبھی اس کام میں نہ آتا، مجھے ایک گروپ بھی ملتا کہ ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو اس لائن سے، میں کبھی یہاں نہ آتا۔
پوری دنیا ٹریول کر کے دیکھ لی ہے، جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں، بہترین جینے کا نقشہ بنایا، موت سے پہلے ہی مر گئے ہیں، اور جو مرنے کی محنت کر رہے ہیں، مرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات طیبہ دنیا میں دی ہے، بہترین سکون والی بے خوف زندگی، ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، رزق کریم اللہ ان کو دے رہے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، وہ محنت کچھ اور ہے اور ہم کسی اور محنت میں لگیں۔ پہلا ہمارا مسئلہ، ہم بڑے غلط ٹریک پہ ہیں میرے پیاروں۔ دیکھو قرآن میں ایک واقعہ ہے میرے پیاروں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ جن کو عقل ہے نا ان کے لیے قرآن میں بڑی نشانیاں ہیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں میں مور لگا دیتے ہیں، پھر ان کو وہ ہدایت نہیں دے سکتے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، یہ ہم سب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ایک قوم ہے طالوت علیہ السلام کی، اللہ نے کہا اے طالوت اپنی فوج لو اور جالوت سے جنگ کرو۔ طالوت علیہ السلام نے ہزاروں 70,000 یا لاکھوں لوگ لیے اور جالوت سے جنگ کرنے چلے گئے۔ اللہ نے طالوت علیہ السلام سے کہا اے طالوت تیرے قوم کا میں امتحان لوں گا، اور آج بھی امتحان چل رہے ہیں۔ امتحان کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے خبر دی، ہماری خبر قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ نے ہمیں نظر بھی دی ہے۔ اب نظر اور خبر کا جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ نظر دکھا رہی ہے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، خبر بتا رہی ہے زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ نظر بتا رہی ہے صدقے سے مال کم ہو رہا ہے، خبر بتا رہی ہے اللہ کی قسم صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ نظر اور خبر کی جنگ موت تک چلے گی، اور نظر انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ڈیزرٹ کی طرح ہے۔ جب انسان ڈیزرٹ کی طرف جاتا ہے اس کو دور پانی نظر آتا ہے، یہ پانی لینے چلتا ہے، جیسے جیسے قریب جاتا ہے پانی اور دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں لگا ہے کامیابی میں، جیسے جیسے کامیابی کی طرف جاتا ہے کامیابی اور دور ہو جاتی ہے، اور دور، اور یہ چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے۔ پاکستان سے شروع ہوا تھا دبئی، دبئی سے امریکہ گیا، امریکہ سے آسٹریلیا پہنچا، پھر چائنا گیا، یہ دور ہی ہو جا رہا ہے، اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ پوری دنیا پھر رہی ہے کامیابی کے چکر میں۔ تو طالوت علیہ السلام کو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس دیں گے، ان سے کہنا پانی نہ پئیں، بہت زیادہ پیاس لگے تو اتنا پی لیں جتنا ہاتھ میں آتا ہے، بس ضرورت کا پی لیں۔ اور آج بھی اللہ کہنا ضرورت کی چیزیں کر، ضرورت کی زندگی گزارو، ضرورت کا مکان بناؤ، ضرورت کی گاڑی خریدو، ضرورت کا گھر بناؤ، سب کچھ ضرورت کا کرو۔ تو طالوت علیہ السلام کی قوم میں لوگ نکلے، اب ان کو پیاس لگی، رستے میں اللہ نے امتحان لینا تھا، تو رستے میں اللہ نے میٹھے پانی کی نہر جاری کر دی، میٹھے پانی کی نہر۔ اب میٹھا پانی بھی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور حرام نہیں، حلال چیز ہے۔ اللہ نے کہا پانی نہ پینا، بعضوں نے بالکل نہیں پیا، بعضوں نے بس مٹھی میں آیا پیا، اور بہت سارے لوگ، صرف لاکھوں میں سے 313 نے نبی کی بات مانی۔ یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں صحیح رستے پہ، صرف 313 نے نبی کی بات مانی، ان کا نہیں پیتے ہم پانی، بعضوں نے تھوڑا پی لیا، اور لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اللہ نے تھوڑے سے پانی میں اور بغیر پانی کی ان کی پیاس بجھا دی۔ جو پانی پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، ان کی پیاس بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پانی پی گئے، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے ان کو دنیا میں ناکام کر دیا، آخرت بھی ان کی ناکام کی۔ اور جو دنیا میں ضرورت کا پانی پیا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، 313 لاکھوں پہ فتح پا گئے۔ آج ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے دنیا کی، اور ہم اس کو بجھانے کے لیے خوب اس میں لگے ہوئے، خوب اس میں لگے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو گاڑیوں کی پیاس لگی ہے، ایک گاڑی اگلی گاڑی اگلی گاڑی، کچھ لوگوں کو فیکٹریوں کی، ایک فیکٹری اگلی فیکٹری اگلی فیکٹری، کچھ لوگوں کو موبائلوں کی، کچھ لوگوں کو کپڑوں کی، لیکن پیاس نہیں بجھ رہی اور ناکامی ہو رہی یہاں بھی اور وہاں بھی۔ میرے پیاروں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نظروں کے دھوکے میں ہیں۔ ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے، جس آدمی سے پوچھا یہاں سے پریشان۔ ہمارا ایک بڑا کھلاڑی ہے مرلی دھرن سری لنکا کا، تو میں ابھی سری لنکا 2 مہینے پہلے گیا، اس نے مجھے اپنی ساری دنیا سنائی۔ میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید میں یہ بنایا وہ بنایا، پراپرٹی کا کام بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی، خوب پیسے بنا رہا ہوں، کرکٹ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں، اور میں چیریٹی کا نیک کام بھی کر رہا ہوں، میں نے یوں انسٹیٹیوٹ کھولا ہے وہ کر رہا ہوں۔ میں کہا تو نے مجھے 1 گھنٹہ سب کچھ سنایا، مجھے بتا تو نے سب کچھ بنا لیا، اس جگہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت برا حال ہے، کون سا دنیا کا ڈرگ نہیں ہے جو میں نہیں لیتا ہوں اس کو سکون کے لیے، ہر دوائی کھاتا ہوں مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس سے بات کی، ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ملا، کیوں؟ غلط رستے پہ ہے میرے پیاروں۔ آپ یہاں سے میلبرن روڈ جاؤ، ڈرائیو کرو بائی روڈ،
10 घंटे का सफर है और रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रही हो, वो आपको डिटोर डाल दें और आप गलत निकल जाओ और नेविगेशन में फंस जाए, अब आप फिर रहे हैं 4-5 घंटे, रोड ही नहीं मिल रही मेलबर्न की, आपका दिल बेचैन होगा। आज मुसलमान के साथ क्या हुआ, ये दुनिया के धोखे में गलत रोड पे निकल गया। उन्होंने कहा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई इधर निकला, वो इधर, वो रास्ते से हट गया। अब सारी दुनिया के इंसान यहाँ बेचैन है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, ए मेरे नबी इनसे कह दो, कुल हाज़िही सबीली अदू इल्लाह, इनको बताओ इनका रोड ये है, हाज़िही सबीली, ये रोड है इनका, क्या, अदू इल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अला बसीरतिन, और पूरे यकीन के साथ बुलाएं, इसी रोड में इनकी दुनिया आखिरत बनेगी। बाजों को शक होता है ना, हमें भी था कि यार अगर हमने दीन पे आ गए तो दुनिया कहां जाएगी। अल्लाह की कसम, मैंने इन आंखों से एक आदमी को दीनदार बनते हुए उसकी दुनिया कम होते नहीं देखी, सैकड़ों गुना बड़ी है मेरे प्यार। अल्लाह कह रहे कुल हाज़िही सबीली, ये तुम लोग ये रोड बातिल के कहने के चक्कर में आंखों के धोखे में इधर लग गए हो, कोई इधर लग नहीं, तुम्हारी कामयाबी इस रास्ते में, हाज़िही सबीली, काम दिया अदू इल्लाह, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अला बसीरतिन, पूरे यकीन से बुलाओ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, तुम्हारी आखिरत बनाएगा। आना व मनित्तबानी, ये तुम्हारा भी रास्ता है नबी, और जो तुमको नबी मानते हैं उनका रास्ता क्या है, तुम्हारी इत्तबा करें। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि साहबा ये पूछते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे नबी कह दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ये तुमसे सवाल करते हैं, ये दावा करते हैं ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, इनसे कह दो फत्तबिऊनी, ये तुम्हारी 100% कॉपी करें, शक्ल तुम्हारी तरह, लिबास तुम्हारा बिल्कुल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में बैठे होते थे, एक नया आता था देहाती अराबी, वो पूछता था है ना मोहम्मद, तुम्हें मोहम्मद कौन है, कोई नजर ही नहीं आता, सबकी एक जैसे शक्लें, सबका लिबास एक जैसा, सबकी हालत एक जैसी। आज मुसलमान एक जैसा लगता ही नहीं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अगर जो चाहता है अल्लाह उससे मोहब्बत करें, और तुम अपने दावा कर रहे हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत की निशानी क्या, फत्तबिऊनी, तुम बिल्कुल पूरी कॉपी करो मेरे नबी की, तो मैं क्या करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। मेरे प्यारो, जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा नहीं करेंगे, उनके रास्ते पे नहीं आएंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और जो मुसलमानों के साथ सारी दुनिया में हो रहा है, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत नहीं है। मुसलमान रोजी के लिए परेशान, मुसलमान घर में परेशान, तलाकों के रेट बढ़ रहे हैं, हर घर में मुसलमानों की बीमारियां बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही, क्यों? नमाज, मेरे प्यारो, नमाज तो मुनाफिकीन 5 मस्जिद की पढ़ते थे, हज तो मुशरिकीन हर साल करते थे, ये अलामत नहीं है। अलामत ईमान की कुछ और है। अल्लाह ताला फरमाने हैं अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो ईमान वालों के दोस्त होते हैं। आज जो मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में हाल हो रहा है, ये अल्लाह के दोस्त की निशानी है कि इतना मुसलमान ज़िबा हो रहा है, इतना मुसलमान कट रहा है, इतने मुसलमानों पे हालात आ रहे हैं। अच्छा, ये नीचे की मखलूक छोड़ दो, आसमानी मखलूक नाराज, मुसलमानों की फसलें तबाह हो रही हैं। अभी पाकिस्तान में 4-5 महीने से बारिश नहीं हुई, पूरा पाकिस्तान ड्राउट है, फसलें तबाह हो रही हैं, ये नीचे वाले कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं आसमान से बारिश मैं बरसाता हूं, तुम अगर मैं बारिश को कड़वा कर दूं, कोई ताकत है इसको मीठा करके दिखा दे? जो जमीन में तुम दाना डालते हो, इसको तुम उगाते हो, हम उगाते हैं। जो माँ के रहम में मनी का खतरा डालते हो, इसको बच्चा हम बनाते हैं, तुम बनाते हो। मेरे प्यारो, हमारे दुनिया का काम भी कोई दुनिया से नहीं बनेगा। मैं अभी NED यूनिवर्सिटी गया, हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी कराची में, मुझे वहाँ 2 लड़के मिले। आपको मैं बताऊं ताकत अमल की, हम तो पता नहीं किस किस चक्कर में लगे, अमल की ताकत। तो मुझे उसने कहा, लड़के ने, सईद भाई मेरी शादी को 4 साल हुए, आपने मुझे एक नुस्खा बताया औलाद का बयान में कि औलाद अल्लाह ने कुरान में बताई कैसे होगी। मैंने उसको वहाँ नुस्खा बता के चला गया। मेरे पास वो आया, अभी मिला मुझे, कहता सईद भाई आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा होगा। आपने जो अमल बताया, मैंने क्या अमल बताया? मैंने सबसे पहला अमल बताया कि तुम गुनाह कबीरा छोड़ो सारे। ये कुरान हराम जो करता है उसको फ़ायदा नहीं होगा। कुरान युदिल्लु बिही कसीरा है व यहदी बिही कसीरा है। कुरान कईयों को गुमराह करता है, कईयों को हिदायत देता है। मैं कहा सबसे पहले किसी रूहानी डॉक्टर, किसी मुफ्ती के पास जाओ, अपने जाहिर में से सारा हराम निकालो, अपने घर में से हराम निकालो। जो मुसलमान हराम गुनाह कबीरा करता है, कुरान से उसको शिफा नहीं मिलेगी, कुरान से उसको हिदायत नहीं मिलेगी, वो और गुमराह होगा। उसने कहा सईद भाई मैंने मुफ्ती पकड़ा, उसने मेरा जाहिर ठीक कराया, मेरी बीवी को पूरा पर्दा कराया, मेरे घर से सारा हराम निकलवाया। कहा 4 साल में अल्लाह ने 4 बच्चे मुझे दे दिए, सिर्फ हराम छोड़ने से।
قرآن میں اولاد حاصل کرنے کی دعا قرآن میں آیتیں ہیں. پھر ایک لڑکا مجھے ملا, کہتا ہے سعید بھائی آپ نے کہیں بتایا تھا میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا. پاکستان کے جتنے, ابھی مجھے ملا 1-2 ہفتے پہلے, ہم اجتماع میں تھے وہاں, تو میرے باپ کو برین ٹیومر ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا پاکستان میں علاج نہیں ہے, امریکہ میں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے. میں تو تنخواہ میری 60-70 ہزار. تو میں نے آپ کا ایک کلپ سنا, اس میں آپ نے کہا کہ تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اترتی ہے, تم کمزوروں کی مدد کرو اللہ تمہیں روزی اور دے گا. تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ نے اس میں بتایا کہ جو اپنے نیچے والوں کی ہزاروں کی بیماری دور کرے گا اللہ اس کے لاکھوں کروڑوں کی بیماری دور کرے گا. کہا میرے باپ کو برین ٹیومر تھا, میں نے جتنے لوگ میرے جاننے والے تھے غریب, ان کی بیماریوں کو ہزاروں روپے میں دور کیا. کہا سعید بھائی آپ کو بتا نہیں سکتا, 3 مہینے بعد باپ کا چیک اپ کرایا, بغیر دوائی کے اللہ نے اس کے ٹیومر کو ٹھیک کر دیا تھا. عمل کی طاقت میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جیل میں قید کر لیا مشرکین نے, تو ان کے والد صاحب آئے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو قید کر لیا, کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے بیٹے سے کہو اس کو پیغام بھیجو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے, اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں صبح شام تلاوت کرے کثرت سے. چند دن گزرے, وہ جیل بھی ٹوٹی, ساری لوہے کی بیڑیاں ٹوٹی, اور سارا مال غنیمت لوٹ کے آگے. اللہ کے نبی نے عمل بتایا. آج عمل سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. نماز فرمایا قرآن نے فحاشی بے حیائی سے روکتی ہے, آج ہماری نماز روک رہی ہے فحاشی بے حیائی سے. روزے سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمانوں کے رمضان سے تقوی آ رہا ہے. حج سے تقوی آتا ہے کہ آج مسلمان کا حج میں تقوی آ رہا ہے. جتنی لڑائیاں میں حج پہ دیکھتا ہوں دنیا میں کہ مسلمان نہیں لڑتے جتنا حج پہ لڑتے ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا, میرا ایک دوست ہے, کسی کو بھی نہیں بتایا, اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے, کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا تھا, اور اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا. حدیث میں آتا ہے جس کا حج قبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کا کسی کا محتاج نہیں کریں گے, اللہ اس کو غنی کریں گے. پہلا حج 17 سال پہلے قبول ہوا, آج وہ اپنی جیب سے 150 آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے, ادھار پہ گیا تھا. حج کی طاقت, حاجی تو بنے, حج سے کوئی وعدہ نہیں, حاجی سے وعدہ ہے. نماز سے وعدہ نہیں, نمازی سے وعدہ ہے. متقی سے وعدہ ہے, مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ہم غلط لائن پہ ہیں, ہماری روزی یہاں نہیں ہے, ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں, تم نیچے نہ پھرو, دنیا میں پھر رہے روزی کے لیے, نیچے ہے ہی نہیں. کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو؟ زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آسمان سے لالی بھیجی ہے. ناریل کا درخت میں پانی ہے, ناریل میں پانی, نیچے پائپ لائن نہیں ہے, وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے. گائے میں بھینس میں دودھ نہیں ہے, ذبح کر کے ایک قطرہ سفیدی کا نکالو, میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو پر مار کے, جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, تم اللہ کو نہیں پہچانتے. آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے, آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق آسمانوں میں. میں آپ کو رزق کے چند اعمال بتانا چاہتا ہوں, ان کو ٹھیک کر لیں. یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا, صحابہ سے کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا. تو صحابہ تو ایسے شوق ہو گئے, یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی؟ ہاں ہاں میرے صحابہ, یہ نہیں, یہ نیکی کی طرف بلانا, برائی سے روکنا چھوڑ دے گی, بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں, برائی برائی نہیں لگے گی. آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ اکٹھے فلمیں دیکھتے ہیں, بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. میں جہاز میں بیٹھا, بیٹی باپ بیٹھے, دونوں فلمیں دیکھ رہے ہیں, کس ٹائپ کی, وہ سامنے دیکھ رہے ہیں, کوئی حیا نہیں, ان کو گناہ نظر نہیں آئے گا. میرے پیاروں دیکھو جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے, جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جس کا میں احساس نہیں, جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا, وہ ہے بد نظری, آنکھوں کا گناہ. اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اے مومن عورتیں تم بھی نظریں نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے فیس بک, یہ واٹس ایپ,
یہ میچز میں لڑکیوں کا ناچنا، سارا دن 24 گھنٹے مسلمان لڑکا اور لڑکی بد نظری کر رہے ہیں. ہمارا پورا مسلم کلچر، ہمارے اسکول، یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز، آفیسز سب بد نظری سے بھرے ہیں. تو سب سے زیادہ موت پہ جو کلمہ چھوٹتا ہے ان لوگوں کا چھوٹتا ہے جو بد نظری کرتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں. یہ وہ گناہ جو جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے. یہاں شراب حرام، جنت میں شراب کھلی ہے، خوب پیو، اللہ بھی شراب پلائیں گے. لیکن بد نظری یہاں بھی گناہ ہے. جنت میں بھی کوئی مرد کسی دوسری بیوی کو نہیں دیکھ سکے گا. جنت میں کوئی عورت کسی دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکے گی. وہ حوریں جو ہوں گی شوہر کی، وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھ سکیں گی. یہ بد نظری جنت میں بھی الاؤ نہیں ہے، اور آج کثرت سے پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اللہ کا اتنا بڑا حکم مسلمان توڑ رہا ہے. مسجد میں بھی فیس بک، واٹس ایپ چل رہی ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کا حکم لوگ توڑتے ہیں. وہاں بھی شکر کریں، اللہ کا فضل ہے کہ مکہ مدینہ میں مووی کیمرہ بند کر دیا اللہ نے مسجدوں میں. اللہ کا بڑا فضل ہوا، لوگ رو کے آئے، دعائیں مانگ کے آئے. آج روزی کا مسئلہ اس لیے گناہ نہیں چھوٹ رہا، بلکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے. اور گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ یہ دعوت کا کام چھوٹا ہے. جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس سے حرام نہیں چھوٹے گا. کہ نماز میں شیطان ساتھ آتا ہے، نماز میں شیطان گمراہ کرتا ہے، خیالات کو باہر لے جاتا ہے. تلاوت میں شیطان آتا ہے، تسبیح میں شیطان آتا ہے. شیطان صرف اذان نہیں سن سکتا. آپ نے دیکھا ہے اذان پہ عورتیں بھی دوپٹہ پہن لیتی ہیں، مرد ریڈیو ٹی وی بند کر دیتے ہیں. ہمارا بنگلہ دیش میں میچ ہو رہا تھا، ہمارے 2 کھلاڑی کھیل رہے تھے، اذان شروع ہوئی تو سب نے میچ بند کر دیا. کامنٹیٹرز بھی چپ ہو گئے. وہ انڈین پرائم منسٹر ہے، وہ اذان ہوئی، اس نے مائک نیچے کر کے بند کر دیا اپنی اسپیچ کہ اذان ہو رہی ہے، ابھی بعد میں کریں گے. اذان، شیطان ہندو سے بھی بھاگ گیا، پرائم منسٹر سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ شیطان اذان نہیں سن سکتا، کانوں انگلیاں ڈال کے بھاگ جاتا. اذان کیا ہے؟ دعوت تامہ ہے. جو دعوت تامہ دے گا شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. آج مسلمان سے دعوت چھوٹی، شیطان اس کا دائی بن گیا. تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ ہماری زندگی، رزق صرف روٹی نہیں ہوتا، رزق حالات بھی ہوتے ہیں، رزق موسم بھی رزق ہے، نیک بیوی، نیک بچے سب رزق ہیں، صحت رزق ہے، سب کچھ رزق ہے. وہ رزق زمین پہ نہیں ہے، وہ اللہ نے آسمانی اعمال سے جوڑا ہے. وہ میں آپ کو اعمال بتانا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ شروع میں کہتے ہیں یہ کتاب، اس پہ شک نہ کرنا، یہ ھدی للمتقین ہے. یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دے گی. اگر ہم متقی بن جائیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے پیاروں. متقیوں کی 6 نشانیاں بتائی ہیں قرآن نے، 3 سورہ آل عمران میں، 3 سورہ زاریات میں. 3 سورہ آل عمران میں کیا بتائیں؟ متقیوں کی پہلی نشانی یہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. آج بتاؤ غصہ کتنا ہے معاشرے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوکا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے طائف میں، آپ کے دندان مبارک احد میں شہید کیے گئے، آپ کے چچا کو قتل کیا گیا. آپ نے غصے کو کنٹرول کیا. بلکہ اللہ نے نبی کو کہا اس جنگ کے بعد، نبی تھوڑا غصے ہوئے نا تو اللہ نے کہا اے نبی اگر آپ ذرا بھی سخت ہوتے تو یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا. سختی مردے کی نشانی ہے. جب مر جاتا ہے نا آدمی روح نکلتی ہے، اس میں اکڑ آ جاتی ہے. زندہ میں سختی ہو ہی نہیں سکتی. آج میرے پیاروں مسلمانوں میں غصہ بہت ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. فرمایا غصہ کرنا حرام ہے، غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے، غصہ حرام ہے. ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، کہا غصہ نہ کیا کر. پھر پوچھا، کہا غصہ نہ کیا کر، کہا غصہ نہ کیا کر. یہ غصہ، یہ میرے پیاروں آج مسلمانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں سے ذلیل ہوگا اللہ اس کو کافروں میں عزت دے گا. فرمایا میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان سے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کو عزت دے گا. آج مسلمان ایک دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل کر رہے ہیں. پہلا عمل بتایا متقی کا کہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. نمبر 2 لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. آج میرے پیاروں ہمارے اندر معافی نہیں ہے. بچے دیکھو، بچے لڑتے ہیں نا، چھوٹے لوگ لڑتے ہیں، 2 منٹ میں دوستی ہو جاتی ہے. آج ہماری کوئی لڑائی جو سالوں بات ہی نہیں کرتے. اور اللہ کو مسلمانوں کا لڑنا اتنا ناپسند ہے کہ نبی یونس ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اعتکاف پہ گئے 40 دن، تو بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ہارون علیہ السلام کی داڑھی بال پکڑ کے غصے میں کہا اے ہارون ان کو شرک سے روکا نہیں. کہا موسیٰ میری بات سنو، میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، یہ مجھے مارنے لگے، آپس میں لڑنے لگے. میں نے مسلمانوں کی لڑائی دیکھی ہو رہی تھی، میں نے چھوڑ دیا، ان کو شرک کرنے دیا، مسلمانوں کو لڑنے نہیں دیا. نبی نے شرک برداشت کیا لیکن مسلمانوں لڑائی نہ ہو.
آج میرے پیاروں مسلمان پوری دنیا میں لڑ رہے ہیں، کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں جب دین پہ نہیں ہوگے تمہارے دن پھاڑ دوں گا اور آپس میں تمہاری لڑائی کرواؤں گا۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر مرد پریشان اپنی بیوی سے، ہر عورت پریشان شوہر سے، ہر بچے پریشان ماں باپ سے، اور ماں باپ بچوں سے پریشان۔ جس کی شادی نہیں میرے پاس دعا، سعید بھائی لڑکی نہیں مل رہی دعا کر دیں، جس کی شادی ہوئی سعید بھائی لڑکی بڑی تنگ کر رہی دعا کر دیں۔ دونوں ہی پریشان، پارٹی جو لے کے آ رہا ہے وہ بھی پریشان، جس کے پاس آگے کہہ رہے نکل جا کے۔ یہ سب حالات اللہ نے بنائے۔ فرمائے متقی کا دوسرا عمل یہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ میرے پیاروں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاف کرو، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف کر دوں۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج ہمیں رحم نہیں آتا۔ میں طواف کر رہا تھا، دو لڑکے مجھے پاکستان کے ملے، کہا سعید بھائی ہم آپ کے بڑے فین ہیں، آپ سے گزارش ہے یہ چائنا والے ظالم یہ ہمارے ملک میں آ کے گوادر پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ بدعا کریں۔ میں کہا چھوڑو بعد میں کرتے ہیں، پہلے بتاؤ یہ آئی فون ہے؟ مجھے پتا تھا، کہتے نہیں آئی فون تو نہیں ہے، یہ چائنا نے ان کی نقل پہ اوپو بنایا، سارے آئی فون کا کام کرتا ہے۔ میں کہا ظالم فون ان کے استعمال کر کے انہیں کو بدوا دے رہے ہو۔ آج ہمارے اندر رحم ہے میرے پیاروں، 6 ارب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہیں۔ میں نے گھر میں کھانا کیا 100 آدمیوں کا، 50 آئے 50 نہیں آئے، 50 کا کھانا بچ گیا، میں نے کھانا ضائع کر دیا، 50 بھوکے باہر کھڑے تھے ان کو کھانا نہیں دیا۔ لوگ مجھے ظالم نہیں کہیں گے؟ ہم کو اللہ نے کلمہ دیا، اپنا تعلق دیا، نبی دیا، دنیا آخرت سمجھائی، ہم اس طرح ظلم کر رہے ہیں، خود بھی صحیح دین پہ نہیں چل رہے اور لوگوں کو بھی دین سے دور کیا ہوا ہے۔ تو متقی کی دوسری معاف کرنا سیکھیں۔ تیسری صفت بتائی کہ صدقہ کرتے ہیں۔ میرے پیاروں صدقہ وہ عمل ہے جس سے سب سے زیادہ روزی ملتی ہے اور سب سے زیادہ آخرت ملتی ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب آدمی کی موت قریب آئے گی فرشتہ روح قبض کرے گا، وہ کہے گا مجھے مہلت دے دو۔ فرشتہ پوچھے کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، کہا مجھے صدقہ کرنے کی مہلت دے دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ آج مسلمانوں صدقہ ہی چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے، میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان ہاتھ پھیلائے گا اللہ اس کے فقر کو بڑھائے گا، اور میں قسم کھاتا ہوں جو مسلمان صدقہ دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ یہ تین، یہ مال لینے کا، یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا، یہ 3 صفات، غصے کو کنٹرول کرو، قابو کرو، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمارے دوست ہیں ثقلین مشتاق، ہم ایک جماعت میں گئے، ثقلین ہمارے ساتھ تھا۔ ایک دن امیر صاحب نے اس کو بہت ڈانٹا، خوب، اتنا بلڈ پریشر تھا ان کو، شوگر ایسا بلاسٹ کیا۔ تو ثقلین نے کبھی، اور ثقلین تو سپر اسٹار ماشاءاللہ، اور ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا، تو جب اس کو 15 منٹ ڈانٹا نا تو میں نے دیکھا، میں کہا ثقلین تو ادھر چلا گیا۔ میں کہا ثقلین بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا؟ کہا سعید بھائی گراؤنڈ میں اتنی گالیاں کھائی ہیں دنیا کے لیے تو اللہ کے دین کے لیے 10 منٹ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ میں کہا سبحان اللہ یار، غصے کو کنٹرول کیا، کیا اللہ نے اس کو دنیا دی؟ اس کو میرے پیاروں محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صفات باتوں سے نہیں آتی۔ میں ایک کمرے میں آ کے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، ایک کمرے میں آ کے ہیلتھ پہ 2 گھنٹے بیان کروں، آپ کو ہیلتھ فوراً نہیں ملے گی۔ اسی کمرے میں 15 چھینکے مار دوں فلو میں، آپ سب کو فلو لگ جائے گا۔ یہ صفات لگتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جن کو غصہ کا کنٹرول آتا ہے۔ ایسے نہیں سوئمر کے ساتھ بیٹھیں گے سوئمر بنیں گے، کرکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے کرکٹر بنیں گے۔ تو اپنی صحبت بدلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ٹھنڈے ہیں۔ ہم تو بیٹھتے ہیں اپنے سے گرمی کھانے والے میں زیادہ میں۔ تو 3 صفات سورہ آل عمران میں اور 3 صفات سورہ زاریات میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، متقی راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں، مصلی پہ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں بھائی؟ یہ متقی کی نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں۔ مسلمان تو فجر میں حاضر نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لیے مشکل ہوگی، مومن کے لیے مشکل نہیں ہو۔ مومن تو کون ہے؟ تتاجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ مومن تو کون ہے؟ جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں۔ واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، ساری امت وقت سو رہی ہوتی ہے۔ متقی کی صفت چوتھی کیا ہے؟ راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں، مصلوں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتا رہا ہوں، رزق کا آپ کو۔ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں۔ ہم نے نماز کو T20 بنا لیا، جلدی جلدی T20 نماز پڑھو، ٹربو لگا دیا نماز پہ، جلدی جلدی نماز پڑھو، باہر باربیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھو، پھر پیزا مزے سے کھائیں گے۔ روایت میں جلدی جلدی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو۔
جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر ہم آرام سے نماز. جو نماز میں جلد بازی کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز بڑا دروازہ رزق کا میرے پیاروں. یہ اشراق کی نماز میں ہماری روزی ہے, چاشت کی نماز میں روزی ہے, تہجد کی نماز میں روزی ہے. اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے, ہم آپ کو دیں گے. آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں. نماز قائم کا حکم ہے, نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آپ نماز کو سر سے اتارتے ہیں, شکر نماز ختم ہوئی. جو متقی ہوتے ہیں تو نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا ان کا. جس کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں, نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا, تلاوت چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. جیسے آج واٹس ایپ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, ہر 10 منٹ بعد آن لائن واٹس ایپ. ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے ہیں بھائی, کتنا واٹس ایپ اور کتنا قرآن. اس لیے چوتھا عمل کیا بتایا, تہجد پڑھو لمبی. 5واں عمل بتایا آخری جب رات ہوتی نا سحری کا ٹائم, اس وقت استغفار کرتے ہیں. اور استغفار وہ چیز ہے, حدیث میں آتا ہے جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے اس کو گمان نہیں پتا. اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے, کیا نسخہ ہے؟ 300 دفعہ استغفار کرو, جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو, اور سورہ نوح کی 10, 11, 12 نمبر آیت کثرت سے پڑھو, اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں 2 پڑھ لو. یہ چند مہینے کر لو. بے اولاد کو, ایک آدمی کو میں نے بتایا 17 سال بعد اللہ نے اولاد دی. ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا, میں نے امریکہ میں جا کے بتایا 11 سال اولاد نہیں تھی, 1.5 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیا. استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں گے. تو کہا یہ متقی سحری میں استغفار کرتے ہیں. اور چھٹی چیز پھر بتائی, ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں. اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت, ان 3 عمل کے نیچے بتایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق اعمال کے ساتھ جڑا ہے, اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا. میرے پیارے دوست بزرگوں, دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوا, اور جہاں رزق ہے وہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے تبلیغ والے کہہ رہے ہیں بھائی اس دعوت کے کام کو واپس کر لو. میرے پیاروں گزارش میری آپ سے ہے, ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا, ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھین لیا. جو مسلمان دعوت نہیں دے گا یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا. ہم یہ دعوت 3 دن نہ دینا, یہ کوئی سنت نہیں ہے. یہ چلا لگانا کوئی وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تو مسلمان کو دائی بنانے کی محنت ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے. کرکٹ کی پریکٹس کے لیے نہیں ہے, اس لیے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے. یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لیے نہیں ہے. آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے, بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارا قرآن موبائل میں, 20 کتابیں حدیث کی موبائل میں, ہمارے جسم میں ایک کتاب بھی نہیں ہے. میرے پیاروں, بعض لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں, زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے موبائل کا. بیان یہ بات ہمارے لیے. اس کے لیے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے, ہر مسلمان دائی بن جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ علیہ السلام دن میں مدثر تھے اور رات میں مزمل تھے. دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو. کہا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو. ہم صرف پڑھنے میں لگ گئے. پڑھنا الگ محنت ہے. جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنہائی میں نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے. جو تنہائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا اس کی دعوت پھوکی ہوگی. لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو, لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا کرو. میرے پیارو آج ہم نے کلمے کو بولنا چھوڑ دیا, کلمے کی دعوت چھن گئی. یہ اتنا بڑا عمل ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے آسان عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ فرما رہے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی دائی ہوں. واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ, اللہ جنت اور مغفرت کی دعوت دے رہے ہیں. تمام انبیاء دائی تھے, یہ امت بھی دائی ہے. آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا, ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے, میں ان کی مدد نہیں کروں گا. قرآن وحی ہے برکت, میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا. آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن میں شفا ہے, کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے؟ سورہ فاتحہ میں شفا ہے, کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے؟ زیتون میں, انجیر میں اور شہد میں شفا ہے, کتنے مسلمانوں کو اس سے شفا مل رہی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے پیاروں. لیکن شفا کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن بننے کی یہ محنت ہے. اس کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں, چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں. میرے پیاروں چلا 4 مہینے 3 دن بعد کی بات ہے. ایک چیز دیکھو, روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے,
और याद रखना, किसी चीज का नूर चाहते हो उसमें थकना पड़ता है। जो आदमी जॉगिंग में थकेगा नहीं वो सारी जिंदगी स्टेमिना नहीं बना सकता। जो आदमी जिम में थकेगा नहीं सारी जिंदगी अपने मसल नहीं बना सकता। जो आदमी मैदान दावत में थकेगा नहीं इसको दावत का नूर कभी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे गुजारिश एक है जिससे मुझे बहुत फायदा है, रोजाना 2 घंटे दावत आमाल दावत के लिए निकाला करो। रोजाना 2 घंटे अल्लाह को बोला करो, फरिश्तों को बोला करो, आखिरत को बोला करो, क़यामत के 50,000 साल के दिन को बोला करो। आज हमारा डिस्कशन क्या होता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, डिग्री के बाद क्या होगा, मास्टर्स के बाद क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, बच्चे होंगे क्या होगा, ओ भाई मरने के बाद क्या होगा। अभी एक खबर आ जाए कि चाइना यूं कर रहा है, अमेरिका, मुसलमान परेशान हो जाते हैं, ओ मौत के बाद क्या होगा। अल्लाह के नजदीक सारी दुनिया मच्छर का पर भी नहीं। जब अल्लाह हिसाब किताब लेंगे मेरा कि बता दुनिया में तुझे भेजा क्यों था। एक आदमी ने मोटरसाइकिल इधर से निकला, इधर निकला, इधर, भाई कहां जा रहे हो, कोई पता नहीं, बस ऐसे ही चला रहा हूं। वो कि तुम्हारा जा कर रहे हो, हमें मकसद ही नहीं पता क्यों आए। मेरी एक गुजारिश है, बहुत आसान काम है, 2 घंटे दिन में निकाल लो कि मैं 2 घंटे दिन में दाई बनूंगा, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाऊंगा। 2 घंटे, और 1 घंटा रात का निकाल लो कि रात को अल्लाह 1 घंटे तुझसे बात करूंगा। 3 घंटे दीन को दे दो, 21 घंटे दुनिया का काम करो। अल्लाह आपकी दुनिया जन्नत की दुनिया बना देगा। ईमान से जन्नत की सारी नेमतें, इज्जत, मोहब्बत, सुकून, चैन, इत्मीनान, बेखौफ जिंदगी अल्लाह दुनिया में देगा। यहाँ एपिटाइजर है, वहाँ मेन कोर्स है। उसके लिए शर्त है हम दाई बन जाएं। अगर दाई ना बने मेरे प्यारो, अल्लाह ताला अजाब फौरन नहीं भेजते। जैसे डॉक्टर कड़वी गोली से शुरू करता है और फिर मीठी गोली, फिर कड़वी गोली, फिर वो ड्रिपे लगाता है, फिर ऑपरेशन करता है। अल्लाह का भी यही निज़ाम है। तो आज जो मुसलमानों पे हालात आए हैं, कड़वी गोलियां शुरू हो गई हैं, अब फिर ऑपरेशन भी है। उस ऑपरेशन से बचने के लिए इस काम को करना है। नबी अब कोई नहीं आएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, 6 अरब गैर मुस्लिम हैं। मेरा एक आपसे सवाल है, शेख सुदैस साहब जुमा पढ़ा रहे हो मस्जिद हराम में, पीछे 10 लाख आदमी खड़े हैं, और शेख सुदैस साहब ने जुमे में कहा अल्लाह अकबर, खुतबे के बाद नमाज शुरू हो गई और सूरह फातिहा शुरू कर दी, और सामने एक बच्चा है 10-11 साल का नाबालिग, वो कहे चीखे मारे कि शेख सुदैस मेरे कपड़े आग लग गई है, मुझे मेरी जान बचाओ, मैं जल ना जाऊं। बताओ शेख सुदैस नमाज खत्म करे और बच्चे को जलने जाए या नमाज तोड़ के बच्चे की जान बचाए? बताएं भाई क्या करे? बच्चे की जान बचानी चाहिए ना। एक बच्चा 11 साल का मुसलमान है, अगर जल भी जाए सीधा जन्नत में। मुसलमान जल के मरे शहादत की मौत है। ये बच्चा, इसका तो हिसाब ही नहीं है। अब एक बच्चे की जान बचाना जो मुसलमान है, दुनिया की आग से इसको बचाने के लिए नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि तवाफ भी नमाज के लिए तवाफ भी बंद हो जाता है। बंद करो तवाफ, नमाज हो रही है, इतना बड़ा अमल। लेकिन एक बच्चे की जान बचाने की नमाज तोड़ दो, सारी नमाज तोड़ दो 10 लाख की, एक बच्चे की जान बताओ मेरे प्यारो, 6 अरब लोग गैर मुस्लिम हैं, इनको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो अगर नमाज पढ़ दी ना पूरी, पकड़ हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तोड़ो नमाज, एक बच्चे को बचाओ। 6 अरब लोग जहन्नुम की आग में रोजाना 2 लाख जा रहे हैं, मुसलमान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बताओ हम बच जाएंगे? मेरी मस्जिद में एक बच्चा आया 1.5 साल का, छोटा बच्चा, रेंगता हुआ आया दरवाजे से। मैंने देखा, मुझे पता ही किसका बच्चा। मैं कहा जाओ इसके बाप को तलाश करो। वो बाप फिर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया गलियों में। 1.5 घंटे बाद आया वो बाप। तो उसने मैंने कहा तेरा बच्चा है? उसने मुझे गले लगाया, पहले खूब रोया मेरे से, जज़ाकल्लाह सईद भाई, अगर आप ना बताते मेरा बच्चा गया था, गेट से निकल गया बाहर, मेन रोड से मस्जिद में आ गया। तो बाप इतना खुश हुआ बच्चे को, माँ भी आ गई, दुआएं दी हमें। अगर वो बच्चे को मैं जानता था किसका बच्चा है, अगर उसको देख के मैं छोड़ देता और वो बच्चा गायब हो जाता और बाप को बताता तेरा बच्चा मुझे नजर आया था, तूने लिया नहीं, मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं था, वो बाप मुझे छोड़ता, जिंदा मार देता। और बाप बच्चे को मैंने बाप से मिला